बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायनात में जहन्नुम की मानिंद ऐसे तारीक सितारे भी मौजूद हैं जो रोशनी समेत हर शय को निगल जाते हैं। ये ब्लैक होल्स हैं। ये हकीकतन हैं क्या? आइए देखते हैं। साइंसी तहकीकात के मुताबिक जब कोई बड़ा सितारा, जिसको रेड जाइंट कहते हैं, अपनी तबई उम्र गुजारने के बाद मरने के करीब होता है, तो जहां एक तरफ इसका हुजम यानी कि इसका वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहीं इसके अंदर तह बतह मुख्तलिफ अनासिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जब इसके मरकज़ में लोहा पैदा हो जाए तो बस फिर ये एक अजीमुशान धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाता है। लेकिन इसके मरकज़ में शदीद तरीन कशिश सकल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक ऐसा काला भंवर वजूद में आ जाता है जो बाद में ब्लैक होल बन जाता है। इसकी कसाफत मत पूछिए। फ़र्ज़ करें अगर ज़मीन को चारों तरफ से दबा दबा कर इतना छोटा कर दिया जाए कि वो एक गोल्फ़ की गेंद के बराबर हो जाए, तो इस हालत में जो ज़मीन की डेंसिटी होगी यानी कि जो ज़मीन की कसाफत होगी, कमो बेश वही कसाफत या वही डेंसिटी उस ब्लैक होल की भी होगी। साइंस को समझने वाले तो डेंसिटी या कसाफत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मेरी ये वीडियो आम जनरल पब्लिक भी देखती है, तो मैं उनको समझाने के लिए आप सबको एक दफ़ा से फिर रिवाइज़ करवा देता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है और मैस और वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का मैस क्या होता है। मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस क्या होता है। हाउ मच स्टफ़ इज़ इन एन ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ़ मौजूद है, तो उस स्टफ़ की मिकदार को उसका मैस कहा जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि वो ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है, तो ये जगह घेरना जो है ये उसका वॉल्यूम कहलाएगा। चूँकि अब आप लोग मैस और वॉल्यूम के बारे में समझ चुके हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आइए अब हम ये भी समझ लेते हैं कि डेंसिटी या कसाफत क्या है। सामाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या कसाफत मालूम करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट का मैस उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट के मैस को उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के साथ तकसीम कर दें, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या कसाफत मालूम हो जाएगी। अब मैं अपनी दी हुई मिसाल को दोहराता हूँ। यकीनन इस बार आप उस मिसाल को ठीक से समझ पाएंगे। मैंने फ़र्ज़ किया था कि हम ज़मीन को चारों तरफ से दबा दबा कर इतना छोटा कर दें कि वो एक गोल्फ़ की गेंद के बराबर हो जाए। अब चूँकि ज़मीन एक गोल्फ़ की गेंद के साइज़ के बराबर हो चुकी है, तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन तो बहुत बड़ी है, यानी कि उसके अंदर तो बहुत सारा स्टफ़ मौजूद है जिसे हम मैस कहते हैं, लेकिन उसका साइज़ कम होने की वजह से वो उसका वॉल्यूम ना होने के बराबर है, यानी कि वो बहुत कम जगह घेरेगा।
اور ہم جان چکے ہیں کہ ڈینسٹی کا مطلب ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ کے میس کو اس کے والیوم کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں. کیونکہ میس بہت بڑی تعداد میں ہے، اس وجہ سے جو والیوم ہے وہ اتنا ہی کم ہے. تو جب ایک بہت بڑے ڈیجٹ کو ہم ایک بہت چھوٹے سے ڈیجٹ کے ساتھ تقسیم کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ انفینٹ ہوگا. یعنی کہ زمین کی اس حالت میں جو ڈینسٹی ہے وہ انفینٹ آئے گی. سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ لوگ ڈینسٹی، میس اور والیوم کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اسی طرح بلیک ہول کا بھی معاملہ ہے کہ اس کی کثافت تو بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر سٹف تو بہت زیادہ موجود ہے لیکن وہ جگہ بالکل نہیں گھیر رہا، یعنی کہ اس کا والیوم آلموسٹ زیرو ہے. اور اب رہا کشش کا معاملہ، یعنی کہ فورس آف گریوٹی کا معاملہ. تو یہ اتنی زیادہ کشش رکھتے ہیں کہ پورے کا پورا ستارہ نگل جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بلیک ہول ہماری زمین کے نزدیک آ جائے تو پھر ہماری زمین منٹوں میں ذرات بن کر اس کا شکار ہو جائے گی. بلیک ہول کی کشش یعنی کہ فورس آف گریوٹی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی گلیکسیز اس کی شدید کشش کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. بلیک ہولز کی موجودگی کی اہم ترین نشانی ان میں خارج ہونے والی وہ عظیم روشنی ہے جو دودھ کی نکلتی دھاروں کی مانند آج بھی کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے. اور اب یہ نظریہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ ستارے در حقیقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں. سامعین، اس سے پہلے کہ میں بلیک ہولز کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ثابت کروں، میں آپ کو بلیک ہولز کے بارے میں چند اہم معلومات دیے چلتا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا. سائنس کی روح سے بلیک ہول کائنات میں ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ فورس آف گریوٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز یعنی کہ روشنی بھی اگر اس میں ایک بار چلی جائے تو وہ بھی اس سے واپس باہر نہیں آ سکتی. بلیک ہول کی باؤنڈری یا حد کو ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ جس کے بیونڈ ہم نہیں دیکھ سکتے. جب بھی کوئی چیز اس ایونٹ ہورائزن کو کراس کرتی ہے تو یہ کولیپس کر جاتی ہے اس بلیک ہول کے اندر. سائنسدانوں نے کئی مختلف قسم کے بلیک ہولز کا نظریہ پیش کیا ہے جن میں سٹیلر اور سپر میسو بلیک ہولز سب سے زیادہ اہم ہیں. سٹیلر بلیک ہولز کا جو میس ہے وہ ہمارے سورج سے 10 سے 20 گنا تک زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے سٹیلر بلیک ہولز ہماری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں. اور سائنسدانوں کے مطابق ہماری اپنی گلیکسی جس کا نام ملکی وے ہے اس کے اندر اسی طرح کے ملینز آف سٹیلر بلیک ہولز موجود ہیں. اسی طرح سپر میسو بلیک ہولز بھی ہماری کائنات میں موجود ہیں. سامعین، سپر میسو بلیک ہولز جائنٹس ہیں، یعنی کہ یہ دیو ہیں. اگر ہم اندازہ لگائیں ان کے میس کا تو یہ ہمارے سورج سے عام طور پر ملینز ایون کے بلینز آف ٹائم زیادہ میسو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا میس ہمارے سورج کے میس سے
تقریباً لاکھوں یا اربوں گنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق یہ سپر میسو بلیک ہولز ہر بڑی کہکشاں کے سینٹر میں موجود ہیں۔ تو چونکہ ہم ملکی وے کی بات کر رہے ہیں، جس گلیکسی کے اندر ہمارا سیارہ زمین بھی موجود ہے، تو اس ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود سپر میسو بلیک ہول جو کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے، اس کا نام انہوں نے سیجیٹیریس اے رکھا ہے۔ یہ سپر میسو بلیک ہول جس کا نام سیجیٹیریس اے ہے، اس کا میس رفلی 4 ملین سنز کے برابر ہے، یعنی کہ اس کا میس 40 لاکھ سورجوں کے میس کے برابر ہے، اور اس کا ڈایامیٹر تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو اسی سے آپ اس سپر میسو بلیک ہول جس کا نام سیجیٹیریس اے ہے، اس کے ہول کے بڑے ہونے کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورج اور زمین کا فاصلہ جو کہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اتنا ہی اس سپر میسو بلیک ہول کا ڈایامیٹر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ سپر میسو بلیک ہول سیجیٹیریس اے کتنا بڑا ہے۔ تو آئیے سامعین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلیک ہولز کا تعلق قرآن پاک سے کس طرح سے ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک نظریہ بہت تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ ستارے یا یہ بلیک ہولز ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں۔ عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں، اور اسی طریق سے لفظ طارق نکلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی نام سے منسوب قرآن پاک میں سورہ طارق بھی موجود ہے۔ سورہ طارق میں کچھ اس طرح سے بلیک ہول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آسمان اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے۔ ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں، اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی ثاقب کہتے ہیں، جو اندھیرے میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے۔ یعنی ان آیات میں اس ستارے کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ طارق ہے، یعنی راستہ ہے، اور دوسری خوبی ثاقب ہونا ہے، یعنی کہ یہ وہ آر پار شگاف ہے جس سے دودھ کی دھار کی مانند روشنی خارج ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں وہ اہم ترین خصوصیات ہیں جو دور جدید میں دریافت ہونے والے بلیک ہولز کا درہ امتیاز ہیں۔ یہی نہیں، ایک اور نظریہ بھی پروان چڑھ رہا ہے کہ آسمان یا کائناتیں ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی ساری ہیں اور آپس میں متوازی ہیں۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے سورۃ النوح میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح طباق کے مانند ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمان بنائے ہیں؟ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بلیک ہولز کائنات میں کئی ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے بھی سورۃ المومنون میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل میں اس طرح سے پیش کیا ہے: اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں شب معراج کے واقعے کو بھی بلیک ہولز کے ساتھ آپ کو تعلق بنا کے بتاتا ہوں۔ سامعین، شب معراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ نے اپنے محبوب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی، اور وہ ہے براق۔ سامعین، لفظ براق برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بجلی۔ اسی براق پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانی دروازوں سے گزرتے چلے گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ! کیا بات ہے میرے رب کی، جس نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بلیک ہولز کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار بتایا، جو سائنسدانوں نے 1400 سال کے بعد دریافت کیا ہے۔ سامعین، بلیک ہولز اب ایک حقیقت ہیں جس پر سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ریسرچ بہت محدود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے چند برسوں میں ہم بلیک ہولز کے بارے میں مزید تفصیلات بھی جان سکیں گے۔ اپنے محدود علم کی بدولت میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں نے آج جو بھی آپ کو بلیک ہولز کے بارے میں بتایا ہے، اور جو بھی میں نے آپ کو اس کا تعلق قرآن پاک سے لنک کر کے بتایا ہے، آپ اس کو بخوبی سمجھے ہوں گے۔ میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے یہ ویڈیو تیار کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہ مشکل کنسیپٹ سمجھ سکیں۔ اس کا انعام صرف آپ سے مجھے یہ چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے سبسکرائبرز کی تعداد بہت کم ہے، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ کائنات کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس رکھتے ہیں تو میری ایک اور ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے، جس میں آپ کائنات کی حدوں کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات حاصل کر سکیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو، میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور آپ میری وہ کائنات والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجئے گا اور میری حوصلہ افزائی بھی کیجئے گا، تاکہ میں مزید آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو یعنی کہ معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں۔ اللہ نگہبان۔